बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिसने हमें इल्म की राह दिखाई। आज का मौजू ज़बान ज़द आम है कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो आज अपोजिशन लेके इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंची वो क्या है। 2007 से 2011 तक अकबर एस बाबर जो हैं वो ये केस लेके निकले थे और उन्होंने बहुत सी जगह ये कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को बताया कि मामलात गड़बड़ हैं और कौन कौन क्या कर रहा है, लिहाजा ये फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात होनी चाहिए। वो कहते हैं मैं बहुत मुतमईन था कि इमरान खान साहब इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हालात इस नहज पे आ गए कि अकबर एस बाबर को वहाँ से बाहर होना पड़ा। अगर आप ये देखें अकबर एस बाबर तो 2011 में ये बाकायदा जब अदालत में पहुँचे तो इनके साथ दो वकला थे, अहमद हसन शाह और बदर इकबाल चौधरी। इन्हें कहा कि जो पॉलिटिकल एक्ट है 2002 उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और ये कार्रवाई होनी चाहिए, पूछगछ होनी चाहिए। 2007 से 2012 तक जो फंड इकट्ठे किए गए तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से, उसके मामलात को सामने लाना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ रवायात और इक़दार के ख़िलाफ़ कार्रवाई बातचीत हुई है, पैसा इकट्ठा किया गया है और ये पैसा कहाँ लगा है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि पीछे नवाज शरीफ साहब भी तो बरसर इक़्तिदार 5 साल रहे, उनकी पार्टी रही, उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी भी बाद में वज़ीर आज़म बने उनकी नाअहली के बाद। तो ये उस वक्त क्यों नहीं इसका फ़ैसला हुआ। आज जो अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच गई है तो ये क्या है। कुछ दोस्त ये कहते हैं, हमारे नाक़दीन कहते हैं कि ये इशारों की सियासत पाकिस्तान में जो हमेशा से चल रही है वही सियासत है और अपोजिशन उसी से कोई रिज़ल्ट निकालना चाहती है, जिसका रिज़ल्ट निकलना मुश्किल इसलिए है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में बात ये तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है और इस हमाम में सब नंगे हैं। अब मामला फिर कैसे निकलेगा। ये गए हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप इसका हिसाब किताब करें। आइन और कानून के तहत जो अपना ममनुआ फंड्स हैं वो तो उसका तो हिसाब इलेक्शन कमीशन कर सकता है, लेकिन फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट का हिसाब किताब वो नहीं कर सकता। उसके लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इन्होंने अपना दबाव बढ़ाया अपोजिशन ने, तो हुकूमत ने उसको डिफ्यूज़ करने के लिए रेड जोन इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त दे दी। ये वो जगह है जहाँ किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं, इसके साथ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ ईवान वज़ीर आज़म है, ये बड़ी अहम तरीन जगह है, वहाँ उन्होंने इजाज़त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि कोई बदनज़मी नहीं हुई। हालांकि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हमें यकीन है कि मौलाना साहब जो हैं वो अपने साथ मदरसों के बच्चों को लाएंगे। अब मौलाना साहब ये कहते हैं कि अगर MSF में बच्चे शामिल हो सकते हैं, स्टूडेंट तबका शामिल हो सकता है, तो मदरसे के बच्चे जो हैं वो कोई आसमानी मखलूक नहीं है, वो क्यों नहीं आ सकते इसमें। बहरहाल ये कि अलग बहस है कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, वो क्यों है। वज़ीर दाखिला ने शेख रशीद ने ये बात क्यों कही कि उनको ख़तरा था कि मदरसों के बच्चे आएंगे तो वहाँ वो डंडे लेके आते हैं। ये मौलाना साहब का रवाज है और वो कहते हैं डंडे ऐसी चीज़ है जिसका लाइसेंस नहीं होता, ये हथियार नहीं है, लिहाजा ये दफाई एक हथियार है और इस पर लाइसेंस नहीं है, इसको हम जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा शायद ये ख़तरा था, इसलिए शेख रशीद साहब ने इंतबाह किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई ऐसी बात नहीं हुई। वहाँ तकरीर हुई, शोर शराबा हुआ, बात ख़त्म हो गई। अब क्या मसला है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जो कुछ भी आप पता करें, जो भी आपकी तहकीकात में सामने आए वो दूसरी पार्टी को ना दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के भी ये ख्यालात हैं, ख्वाहिशात हैं कि तहरीक इंसाफ को ना बताया जाए। तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसी अंदाज में है। अब मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है दबाव में जो अपोजिशन बढ़ाना चाहती है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये चौमुखी लड़ाई नहीं है, ये दो तरफा लड़ाई है। अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत की नाकामी साबित की जाए और हुकूमत जब नाकाम हो जाए और हर लिहाज पे, हर महाज पे, तो फिर यहाँ पे कोई ऐसे मसाइल पैदा हो जाए जिसमें या तो
ان کو چلتا کیا جائے تو فوراً الیکشن ہو جائے. الیکشن کے کوئی چانسز نہیں ہیں, نہ الیکشن ہوں گے. الیکشن کے چانسز یہی ہیں کہ وہ 5 سال پورے ہوں گے جس انداز میں پہلے جمہوری انداز ہوئے. میرا اپنا ایک اندازہ تھا کہ شاید ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے, لیکن اب جو حالات ہیں وہ اس سے آگے جاتے لگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ سب جو ہے, یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے, اس کا شور شرابہ اور باقی چیزیں, اور تینوں پارٹیاں چونکہ اس میں ملوث ہو گئی ہیں, تو ہر جانب سے دباؤ ہو اور پھر کوئی قومی حکومت کی بات ہو. اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کہیں قومی حکومت بن جائے, یا کوئی جس طرح پہلے جوڈیشل مارشل لا کی باتیں کی جا رہی تھی کہ حالات اتنے ابتر ہو جائیں کہ جوڈیشل مارشل لا لگ جائے اور بنگلہ دیش طرز پہ یہاں پہ ایک حکومت قائم کر دی جائے, یا ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنا دی جائے. اب اس ٹائپ کی کوئی گیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2.5 سال گزر گئے, ٹھیک ہے, حکومت جو ہے وہ اس انداز میں کامیاب نہیں ہو سکی, لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر ہم جمہوری لوگ ہیں, اگر ہم جمہوریت پسند ہیں, تو جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے جب آپ نے الیکشن کا رزلٹ مان لیا اور ایک شخص کامیاب ہو گیا تو اس کے 5 سال پورے ہونے چاہیے, اس لیے کہ اس کا پتہ لگ جائے سیاہ سفید وہ کیا کرتا ہے, اس کی پالیسی, اس کی تھنک ٹینک, اس کے منصوبہ بندی, قومی منصوبہ بندی, فارن کیا انداز ہے اس کا, داخلہ کے کیا معاملات ہیں اس کے وزارت کے, وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں. قیمتوں پہ کنٹرول نہیں ہو سکا, مہنگائی ہوئی, تو تحریک انصاف اور اس کی قیادت یہ کہتی ہے سب ماضی کا کیا دھرا ہے, اور ماضی کے معاملات جو ہیں وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں, اور نیب میں وہ لوگ سب کیس بھگت رہے ہیں. اب اسی طرح تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اگر یہ دونوں جو ہیں اس معاملے میں ناکام ہو جائیں اور یہ ثابت نہ کر سکیں فارن کرنسی اکاؤنٹ, معاملہ اگر عدالت میں چلے جائے تب بھی مختلف عدالتوں میں, مطلب تقریباً 1 درجن کیسز ہیں اسی فارن کرنسی اکاؤنٹ کے حوالے سے اپنا تحریک انصاف کے خلاف. لیکن چونکہ عدالتوں کا نظام ایسا ہے کہ فوری ریلیف نہیں ملتا, تو وہ چلتے 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 آج اتنے سال ہو گئے کہ معاملات کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ چاہتے ہیں لوگ کہ تحریک انصاف بھی چاہتے ہیں کہ یہ اسی میں ٹائم ضائع کرتے رہیں, اپنی تحریکیں کرتے رہیں, اپنی کوششیں کرتے رہیں. اور دیکھیں نا, وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بالغ ہو گئے. بلاول نے کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی, تو ان ہاؤس حق ہوتا ہے سب کا, وہ کرنا چاہیے. یعنی وہ جو گھراؤ جلاؤ والی باتیں تھیں, وہ جو ایجیٹیشن والی باتیں تھیں, وہ جو اپوزیشن لانگ مارچ کی باتیں کر دی, وہ سب منتفی ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ. میں نہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز ہمیشہ آخری نہیں ہوتی. تو یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کا بھی حساب کتاب جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوگا, اور یہ ابھی چلے گا چلے گا چلے گا, اور خاصی دیر چلے گا. اور اس میں سے کیا نکلے گا؟ وہ تاشقند کی جیسے بلی نکلی تھی نا, کہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا اور کسی کو نہیں کچھ پتہ لگا. اس لیے کہ یہ عام پبلک کا کیس نہیں ہے, عام پبلک کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے. فنڈز سب کو ملے ہیں, سب کے پاس آئے ہیں, اور شواہد بھی موجود ہیں, چیزیں بھی موجود ہیں, لیکن پروسیس ہمارا اتنا کمزور ہے کہ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اب کمیٹی بنائی گئی, کمیٹی تشکیل دی گئی. ایک اہم عظمت سعید صاحب کو, ریٹائرڈ جج ہیں, ان کی بہت اچھے بڑے یادگار قسم کے ان کے فیصلے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی, سب کچھ ہے, ایک اچھے ہیں. لیکن ان پہ اعتراض ہو گیا, اپوزیشن نے ان کو مسترد کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ یہ شاید شوکت خانم میں بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, یا ان کی کسی ذمہ داری پہ ہیں, یا وہاں سے ان کا کوئی تعلق ہے, اس لیے ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے. ورنہ عظمت سعید صاحب کے بہت سے فیصلے بڑے یادگار ہیں اور قانون کی تاریخ میں اپنی اہمیت رکھتے ہیں, منفرد ہیں, اور وہ ایک اچھی شہرت کے مالک جج ہیں. لیکن اپوزیشن نے انکار کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بھی, یہ بیل بھی موڑے نہیں چڑھے گی. اب پھر کیا ہوگا؟ عام آدمی کو سینٹر سے اس لیے نہیں کہ عام آدمی کہتا ہے مہنگائی ہو گئی, ہمیں بتائیں کیا ہوا, بجلی کا ریٹ مہنگے ہو گئے, ہمیں بتائیں کیا ہوا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں. تو معاملات عام آدمی کے یہ نہیں ہیں, یہ خاص لوگوں کے معاملات ہیں, اور خاص لوگ جو ہیں اپنے تمام مقدمات میں مقدمہ لڑ کے اور اس سے کوئی خاص مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں تینوں کی یہ جو ہے لڑائی چلے گی, مزید ابھی چلے گی. اس میں کئی رنگ سامنے آئیں گے. ایک رنگ تو آ گیا کہ اب وہ ساری ایجیٹیشن جو تھی, وہ سارا احتجاج جو تھا, وہ آ گیا اسمبلی فلور پہ. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جائیں, پارلیمنٹ میں لڑائی لڑیں, پارلیمنٹ میں اکثریت شو کریں, پارلیمنٹ میں عدم اعتماد لائیں. لیکن ماضی میں آپ دیکھیں ابھی کہ ان کو اختر مینگل چھوڑ کے بھی چلے گئے, یعنی صاحب اقتدار پارٹی کو, پھر بھی یہ لوگ جو ہیں عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکے. کیوں نہیں لا سکے؟ سب
اشاروں کے قائل ہیں اور اشاروں پہ چل رہے ہیں. کس کے اشارے پہ چل رہے ہیں اور ان اشاروں سے کس کو فائدہ ہوگا, مملکت کو کیا فائدہ ہوگا, ملک و قوم کو کیا فائدہ ہوگا, اور عام شخص جو کہتا ہے بھائی مر گئے, روزگار میں کیسے اضافہ ہوگا, مہنگائی کیسے ختم ہوگی, اس سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. ان اشاروں کی سیاست میں اب بات آ گئی پھر عدم اعتماد کی اور فلور پہ. میں بلکہ ہر جمہوریت پسند آدمی یہ کہتا ہے کہ آن دا فلور بات کریں, الیکٹڈ لوگ, منتخب لوگ فلور پہ آئیں, زیادہ سے زیادہ قانون سازی کریں, اور جہاں پہ کہیں بھی قومی ادارے کے خلاف کوئی باتیں ہیں اس کو تبدیل کریں, اس میں تبدیلی لائیں, تاکہ ہمارے قومی ادارے تمام مستحکم ہوں اور وہ فیصلے کر سکیں وقت پر. برسوں کی امیدیں نہ دلائی جائیں, برسوں کا انتظار نہ کرایا جائے, فیصلے سامنے آئیں. اب یہ معمہ بھی جو ہے فارن کرنسی اکاؤنٹ, یہ بھی برسوں کی انتظار میں ہی ہمیں مبتلا کرے گا. اس سے نیٹ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا, نیٹ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا جو میں کہہ رہا ہوں. باقی اللہ کرے کچھ ہو جائے, بہتری آ جائے سامنے, چانسز نہیں ہیں. اب فلور پہ جانے کی بات ہے تو اب فلور پہ جائیں گے, وہاں بات ہوگی. ابھی اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن, پہلے تو یہ سیٹوں سے, قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے, سینٹ سے سب کہہ رہے تھے ہم استعفے دے دیں گے, لیکن استعفے لیٹ ہو گیا. وزیر داخلہ بڑے خوش ہیں, شیخ رشید کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے استعفے منتوی کر دیے. تو اس کا مطلب اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو. اب اس سینٹ کے الیکشن میں دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن میں ساری ذمہ داری تحریک انصاف کی جانب سے پرویز الہی صاحب کو دے دی گئی. اور پرویز الہی صاحب وہ ہیں جن لوگوں کے اوپر چودھری برادران پہ بھی نیب میں کیس تھے, لیکن انہوں نے اپنی لڑائی لڑی, اپنا مقدمہ لڑا, اور انہوں نے ہر محاذ پہ یہ بات ثابت کی کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ چیز مقدمات بند ہو چکے ہیں, لہذا ان کو دوبارہ نہ کیا جائے. لیکن انہوں نے دباؤ ڈالا, انہوں نے بار بار کہا, یہاں تک کہ وزیر اعظم لاہور آتے تھے تو وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے چودھری برادران سے. اب کیا ہوا ہے, اب معاملہ بالکل پلٹ ہو گیا. اب یہ سوچیں کہ سینٹ کے الیکشن کی نگرانی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کریں گے, اور یہاں پازیٹیو رزلٹ نکلے تو اسی سال ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں, کیونکہ ان کی خواہش ہے. ماضی میں وہ بڑے کامیاب رہے تھے, ایک دور تھا ان کا مشرف, تو انہوں نے اپنی کامیابیاں کی تھیں. اب بھی ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ تک پہنچیں, لیکن بہت سی رکاوٹیں تھیں. آہستہ آہستہ وہ رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں اور معاملہ جو ہے ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہے. لیکن سوالیہ نشان فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے. میں پھر بتاؤں گا, مزید دیکھتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں کہ اس میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے, پھر دوسرے موضوع کے ساتھ پھر اس کو انوالو کر کے, اس کو ساتھ ملا کے, منسلک کر کے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے نکالیں گے. لیکن ابھی یہ صرف واویلا ہے, اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, حقائق سے دور کرنے کے لیے, مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے تینوں بڑی پارٹیاں اپنا اپنا کھیل کھیل رہی ہیں. حکومت کہتی ہے اپوزیشن کھیل رہی ہے, اپوزیشن کہتی ہے حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے اس کا رزلٹ جلد نکل آئے گا اور ان سے حکومت سنبھل نہیں رہی. لیکن بہرحال یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ سلامت رہیں اور INN کے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.